अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये सामने जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये रावलपिंडी में मुहाजिरीन की जो नशिस्तें हैं उन पर कामयाबी के बाद नून लीग की क़यादत जो है वो खुशी का इजहार कर रही है। नून लीग के जो कारकुन हैं वो जश्न मना रहे हैं। नून लीग के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट की जानिब से ये वीडियो जारी की गई थी। अब ये जो इलेक्शंस हुए हैं, इन इलेक्शंस में बताया जा रहा है जो दूसरा मरहला था मुजफ्फराबाद वाला, उसमें 8 नशिस्तों पर जो कल रात की खबर थी नून लीग कामयाब और पीपल्स पार्टी जो है वो एक नशिस्त के ऊपर कामयाब हुई है। अब इन्हीं इलेक्शंस के हवाले से जहां पे नून लीग जो है वो खुशियां मना रही है, पीपल्स पार्टी वाले बड़े संगीन नोयत के इल्जामात लगा रहे हैं। लेकिन ये इलेक्शन कितने बड़े हुए, इसके अंदर अवाम का कितना ज्यादा इंटरेस्ट था। मुहाजिरीन की सीट यानी पंजाब के अंदर जो इलेक्शन हुआ वहां पे तो नून लीग की क़यादत जश्न मना रही है, लेकिन मुजफ्फराबाद में क्या सिचुएशन थी उसको अल जजीरा ने रिपोर्ट किया। ये सामने आप देख सकते हैं, ये अल जजीरा की जो वीडियो है उसके स्क्रीनशॉट्स हैं। अल जजीरा ने बुनियादी तौर पे बताया कि मुजफ्फराबाद के अंदर अवाम ने इसका बाइकआउट किया, शहर पूरा बंद है। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। मुजफ्फराबाद रेजिडेंट्स इन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर हैव बाइकॉटेड द इलेक्शंस amid a strike with protesters questioning how voting could proceed after unrest that has killed at least 80 people since June, according to local estimates. Al Jazeera's Kamal Haider reports. अल जजीरा ये कह रहा है कि मुबैना तौर पे हालिया अरसे में वहां पे इतनी ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। और जो कमाल हैदर साहब की रिपोर्ट है अल जजीरा की, वो मैंने पूरी देखी। उसमें उन्होंने बताया हुकूमत ये कह रही है कि जी ये बड़ा सक्सेसफुल इलेक्शन है, लेकिन लोगों ने बाइकआउट किया। उधर उन्होंने लोगों से बात भी की और जो पिक्चर उन्होंने वहां से दिखाई वो तो बड़ी मायूस कुन है। हमें पता है कि वहां पे लोग एहतजाज कर रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग ये कह रहे हैं कि जी हमने इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनना। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो बहस चल रही है वो इस चीज के ऊपर नहीं चल रही। वो इस चीज के ऊपर चल रही है कि भाई मैंने कितनी सीटें जीती हैं, तुमने कितनी सीटें जीती हैं, अगली हुकूमत किसने बनानी है। उनकी सारी बहस इस हवाले से है। लेकिन अल जजीरा जो रिपोर्ट कर रहा है वो तो बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है कि अवाम बाइकआउट कर रही है, अवाम इलेक्शन का हिस्सा नहीं बन रही है। और अगला जो फेज है वो उन एरियाज के अंदर इलेक्शन होना है जहां पे इस वक्त एहतजाज हो भी रहा है। क्या वहां पे इलेक्शन हो सकेगा? अच्छा, अल जजीरा की इस रिपोर्ट के ऊपर जो हुकूमत पाकिस्तान है उसकी जानिब से भी रिस्पॉन्स आया। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड जो ब्रॉडकास्टिंग है, ये सामने आप देख सकते हैं, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने अपनी ट्वीट में बताया कि वी हैव टेकन नोट ऑफ अल जजीरा's selective reporting from hand-picked polling stations in मुजफ्फराबाद टुडे। क्योंकि जहां जहां अल जजीरा गया था उन्होंने दिखाया कि ना हमें पोलिंग स्टेशंस पे लोग नजर आ रहे हैं, ना कोई गहमा गहमी है, ना कोई रश है। इलेक्शंस ऐसे तो नहीं होते। अब हुकूमत पाकिस्तान ये कह रही है कि अल जजीरा ने सेलेक्टिव किस्म की रिपोर्टिंग की है। वो उन जगहों पे गए हैं जहां पे लोग नहीं थे और उस टाइम पे गए हैं जहां पे लोग नहीं थे। आगे मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। Through carefully chosen timings and scripted statements from selected individuals, the channel has sought to misrepresent the AJK elections and voting process. यानी उन्होंने जानबूझ के वो सिलेक्टिव किस्म की रिपोर्टिंग की है। वो उन जगहों पे गए जहां पे लोग नहीं थे, अपने बंदे या ऐसे बंदे जिनके जो इंडिविजुअल्स जो रिलायबल नहीं है, जिनके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता, हैंड पिक्ड किस्म के जो इंडिविजुअल्स हैं, सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, उनसे इस किस्म की स्टेटमेंट्स दिलवाई गई हैं कि जी हम इसका हिस्सा नहीं बन रहे और लोग बाइकआउट कर रहे हैं। आगे लिखती है हुकूमत पाकिस्तान का जो बयान है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की जानिब से जारी किया गया ट्विटर पर, सच येलो जर्नलिज्म ओनली कंफर्म्स द एजेंडा ऑफ एक्सटर्नल एक्टर्स। उन्होंने कहा कि ये जो जर्द सहाफत है, ये गैर मुल्की जो कैरेक्टर्स हैं, जो गैर मुल्की किरदार हैं, ये उनके एजेंडे की आकाशी करता है। विद वेस्टेड इंटरेस्ट हु आर अटेम्प्टिंग टू डीलेजिटिमाइज दिस इलेक्टोरल एक्सरसाइज। वो ये कह रहे हैं कि ये जो किरदार हैं, गैर मुल्की हाथ हैं, ये इस सारे अमल को एक तरह से मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसमें पीपल्स पार्टी क्या कह रही है वो भी आपके सामने है। आगे मैं जरा आपको पढ़ के सुनाता हूं। एंड अंडरमाइन द पॉपुलर विल ऑफ द पीपल ऑफ मुजफ्फराबाद एंड AJK। और जो लोगों की अक्सरियत की राय है ये उसको अंडरमाइन कर रहे हैं, उसको एक तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जी अक्सरियत बाहर निकली और अक्सरियत ने वोट दिया। क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड टुडे इन देयर रिजेक्शन ऑफ एनार्की एंड कोअर्जन। तो यानी जो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है एहतजाज को, अनार्की को, कोअर्जन को, लोग किसी दबाव में आने के लिए तैयार नहीं है। लोग बाहर निकले, उन्होंने वोट डाला है, मेजॉरिटी बाहर निकली है, लेकिन अल जजीरा एक एजेंडे के तहत ये रिपोर्टिंग कर रहा है।
اب الجزیرہ کا ایجنڈا کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن پیپلز پارٹی جو اس سارے صورتحال کے اوپر الزامات لگا رہی ہے دھاندلی کے، وہ بھی بڑے پریشان کن ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ کوشچن بھی ہے کہ بھائی حکومت تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کی ہے، وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہے. اگر صدر کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کوئی حملہ ہوا تو بھائی کس نے ان کی حفاظت کرنی تھی؟ وہ بھی تو ذمہ داری پیپلز پارٹی کی ایڈمنسٹریشن کی تھی. تو یہ کوشچن بھی ریز کیا جا رہا ہے. لیکن ایک ایکسٹریم کنٹراسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. ایک طرف جناب جشن منائے جا رہے ہیں اور دوسری طرف جو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. انٹرنیشنل میڈیا نے ایک اور چیز بھی رپورٹ کی ہے کہ خان جلد رہا ہونے والا، معاملات گڑبڑ ہو گئے ہیں اور اب خان کو چھوڑے بغیر معاملہ حل نہیں ہوگا، اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جناب حکومت اب خطرے میں ہے اور حکومت کا چل چلاؤ ہے، یعنی حکومت اب جانے والی ہے. کل خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی محسن نقوی صاحب کو تو میں نے زیادہ دفعہ کابینہ کے اجلاس میں بھی نہیں دیکھا، وہ کب آتے ہیں وہ تو لگتا نہیں ہے کہ وزیر اعظم کو بھی جواب دہ ہیں، اور کبھی ان کو اس طرح وہاں پہ دیکھا نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ کئی معاملات میں وزیر اعظم کو بھی وہ جواب دہ نہیں ہوتے، کابینہ اجلاس میں صرف 2-3 بار ان کو دیکھا. اور اگر آپ محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سسٹم ناکام ہو چکا ہے تو پھر تو ہمیں گھر چلے جانا چاہیے، یہ خواجہ آصف صاحب نے کہا. تو یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ جی حکومت کو گھر بھیجنے کی تیاری ہے. پہلے ذرا خان صاحب کے معاملے پہ آ جائیں. جو آبزرور رپورٹ کر رہا ہے غیر ملکی میڈیا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی عمران خان مائٹ بی ریلیز فرام پریزن آن ہیلتھ گراؤنڈز، کہ ان کو صحت کی بنیاد کے اوپر، جو صحت کے حوالے سے ان کے تحفظات ہیں، ان گراؤنڈز کے اوپر خان صاحب کو رہا کیا جا سکتا ہے. ان کی فیملی یہ کہہ رہی ہے، اور یہ بھی لکھا گیا ہے اس رپورٹ کے اندر کہ آفٹر 3 years in solitary confinement، یہ وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ 3 سال سے خان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ خان صاحب کو آج تک کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، وہ یہی چیز ہے. خان صاحب کے لیے عدالت بھی جیل کے اندر لگتی ہے، اور جتنا ان کو ٹائم ملتا ہے نہ وہ کسی سے بات کر سکتے ہیں، نہ ان کے ساتھ کوئی دوسرا پریزنر ہے. جتنا ان کو موقع ملتا ہے کسی سے انٹریکٹ کرنے کا وہ ہمارے سامنے ہے. یہ ساری چیزیں ایک طرح سے سالٹری کنفائنمنٹ کے زمرے میں آتی ہیں، یعنی قید تنہائی کے زمرے میں آتی ہیں. اور اسی وجہ سے ٹارچر کے اوپر جو اقوام متحدہ کی مندوب ہیں وہ متعدد بار اس کے اوپر گفتگو بھی کر چکی ہیں، بیانات بھی جاری کر چکی ہیں، اور حالیہ دنوں میں انہوں نے ایک اور بیان بھی اس حوالے سے جاری کیا جو ہم نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا. اچھا جی، وہ لکھتے ہیں کہ آفٹر 3 years in solitary confinement, could Pakistan's former PM be set to free? Not if the government has anything to do with it. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت کا بس چلے گا تو پھر تو ان کو کوئی رہائی نہیں ملنی، لیکن اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اب یہ جو خبریں ہیں، یہ خبریں یقیناً عالمی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، لیکن اس وقت عمران خان صاحب کو رہا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات چیت نہیں چل رہی ہے. جب بھی وہ احتجاج والی معاملات ہوتے ہیں اور اس طرح کی مختلف باتیں کی جاتی ہیں، مختلف چیزیں رپورٹ بھی ہوتی ہیں، لیکن فی الحال کوئی ایسی چیز پائپ لائن میں نہیں ہے، کوئی ایسی چیز میچور نہیں ہو چکی جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے گا، یا پھر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے گا. ہاں، ایک چیز جو میں بار بار آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں اپنے ولاگز کے اندر، آپ محسن نقوی صاحب نے ذکر کیا جی، ایک ری سیٹ کی ضرورت ہے. اور یہ اگر جو لوگ میرے ریگولر ولاگ دیکھتے ہیں اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی اس سسٹم کو ری سیٹ کی ضرورت ہے، اور میں تو کافی مہینوں سے یہ کہہ رہا ہوں. اور وہ ری سیٹ جو ہے نا، وہ صرف صوبے بننے سے نہیں ہونا، وہ ری سیٹ عمران خان کے ہاتھ میں ہے. جس طرف بیانیہ چلا گیا ہے، جس طرف چیزیں چلی گئی ہیں، اس میں عمران خان صاحب کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے. تو اگر چیزیں ری سیٹ ہوں گی تو وہ عمران خان کے بغیر ری سیٹ نہیں ہو سکتی. لیکن فی الحال کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ جی عمران خان کو چھوڑ دیا جائے گا. اور جو کہہ رہے ہیں کہ جی چیزیں بہت آگے بڑھ چکی ہیں، خان صاحب سے جی بات چیت بھی ہو رہی ہے، فی الحال میری جو اطلاعات ہیں، میرے پاس جو خبر ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، اب حکومت کے جانے کی باتیں کہ جی اس حکومت کو جلد فارغ کر دیا جائے گا اور یہ حکومت اب بس جانے والی، ایسا بھی کچھ نہیں ہے. سسٹم یہی چلے گا اور اسی سسٹم کے اندر تبدیلیاں ہوں گی، اور کہا جائے گا کہ جناب ایسا ہو ویسا ہو. تو اگر آپ کو کوئی یہ بتا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت اگلے مہینے فارغ ہو جائے گی یا پیپلز پارٹی والے ان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، عدم اعتماد آ جائے گی، فی الحال ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن جو ایک بدمزگی پیدا ہو گئی اور چیزیں جس نہج پہ پہنچ گئی ہیں محسن نقوی صاحب کے بیان کے بعد، اور جس طرح کے بیانات آگے سے نون لیگ کی جانب سے دیے جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی صوبوں کے اوپر ہم راضی نہیں ہیں، تو وہ ایک پہیہ چل پڑا ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ 6 مہینے سال کے اندر چلے گا، وہ میری توقع سے پہلے چل پڑا ہے. تو اب یہ جو ایک طرح سے عدم اعتماد ہو گیا ہے ایک دوسرے کے اوپر، یہ اتنی جلدی بحال نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی کو نون لیگ کو پیپلز پارٹی کو حکومت کو اپنے ہی ایک وزیر سے، ایک وزیر کو دوسرے وزیر سے
تو یہ کافی پیچیدہ سی صورتحال بن چکی ہے اور جو آگے چل کے مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے. اب ادھر سے کس طرح چیزوں کو سیلویج کیا جائے گا, کس طرح چیزوں کو حکومت اپنے لیے بچائے گی یا اپنے ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کرے گی, یہ یقیناً شہباز شریف صاحب کی حکومت کے لیے ایک چیلنج ہے, میاں صاحب کے لیے چیلنج ہے, زرداری صاحب کے لیے چیلنج ہے. اور جو صوبوں والی بات ہے, جو بلدیاتی انتخابات والی بات ہے, نیچے تک اقتدار کو منتقل کرنے والی بات ہے, وہ عوام کو تو سوٹ کر سکتی ہے, وہ پاکستان کو تو سوٹ کر سکتی ہے, لیکن فی الحال ان حکمرانوں کو میرے خیال میں وہ سوٹ نہیں کرتی. تو اس کو یہ ہر ممکن حد تک ریزسٹ کریں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اتنی جلدی یہ اس کے اوپر راضی نہیں ہوں گے. اچھا جی, کل ایک بڑی افسوسناک خبر آئی سوات سے. کبل کے علاقے میں پولیس اسٹیشن کے قریب ایک دھماکہ ہوا, وہاں پہ کمن مارچ ہو رہا تھا اور رات کی جو اطلاعات تھیں ان کے مطابق تقریباً 14 افراد جو اس میں شہید ہوئے, جاں بحق ہوئے, اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ زخمی بھی ہیں. یہ وہ حالت ہے اس وقت دہشت گردی کی. بلوچستان سے لے کے خیبر پختونخوا تک بھارت کی جو پراکسیز ہیں, جو دشمن ہیں پاکستان کے, وہ اس طریقے سے پاکستان کے اداروں کے اوپر, پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیوں کے اوپر, پولیس کے اوپر, عام شہریوں کے اوپر خود کش حملے کروا رہے ہیں, بم دھماکے کروا رہے ہیں, اور اپ اینڈ ڈاؤن دا کنٹری ان کی کوشش ہے کہ ملک میں کسی طریقے سے انریسٹ کریٹ کیا جائے. تو بڑی تشویشناک صورتحال ہے, اور اس صورتحال کے اندر کشمیر کے اندر جو پروٹیسٹ جاری ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آدھا کشمیر آلموسٹ ایسا ہے جہاں پہ لوگ جو ہے ایک طرح سے جا نہیں سکتے, ایک طرح سے ایون کہ جو سابق وزیر اعظم ہیں تنویر الیاس صاحب, انہوں نے جانے کی کوشش کی, وہ نہیں جا سکے. لیکن اس ساری صورتحال کے اندر ہو رہا کیا ہے کہ اقتدار کی سیاست ہو رہی ہے. نون لیگ پیپلز پارٹی کو کچھ کہہ رہی ہے, پیپلز پارٹی نون لیگ کو کچھ کہہ رہی ہے, نون لیگ والے جشن منا رہے ہیں, وہ میں نے شروع میں آپ کو ویڈیو بھی دکھائی. ان حالات کے اندر کیا ایسے حکومت کو مظاہرہ کرنا چاہیے, یا پھر ہمیں تھوڑی سی زیادہ سنجیدگی کی ضرورت ہے, چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے, پرکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے. لیکن جہاں پہ دہشت گردی عروج پر ہے اور خیبر پختونخوا ٹارگٹ نمبر 1 ہے, عوام وہاں کی ٹارگٹ ہے, سیکیورٹی ادارے وہاں کے ٹارگٹ ہیں, دیگر لوگ وہاں پہ ٹارگٹ ہیں, اور بھارت کی جو پراکسیز ہیں وہ ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سارے ایسے جو حملے ہیں ان کو ناکام بنا دیتی ہیں سیکیورٹی ایجنسیاں, جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, لوگ پکڑے جاتے ہیں, IBOs وغیرہ ہو رہے ہیں. لیکن اس سارے ماحول کے اندر جب علیمہ خان خیبر پختونخوا میں نکلی, دہشت گردی کا خطرہ بھی ہے. ایک تو علیمہ خان صاحبہ خود نکلی ہیں, کوئی ان کے پاس بم پروف گاڑی نہیں ہے, وہ خود عوام کے بیچ میں, پھر عوام جس طریقے سے نکلی ہے, ایسے دھماکے بھی ہو سکتے ہیں, یہ خدشات بھی ہیں. لیکن اس کے باوجود بنو ہو جائے, لکی مروت جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے دہشت گردوں کا, بنو کا علاقہ ہو جائے, وہاں پہ جیسے عوام نکلی ہے, یہ آپ ویڈیوز کے اندر دیکھ سکتے ہیں. دنیا حیران ہو گئی ہے کہ جس طریقے سے لوگ علیمہ خان کے لیے نکلے ہیں, جس طریقے سے لوگ عمران خان کے لیے نکلے ہیں. ایون کہ جو PTI کی قیادت ہے, رات کو میری کسی سے بات ہوئی, وہ بھی پریشان تھے. وہ کہہ رہے تھے ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ ان علاقوں میں جہاں پہ دہشت گردی کا اتنا زیادہ خطرہ ہے اور ہمارے اپنے لیڈر جاتے ہوئے ڈرتے ہیں, وہاں پہ جیسے عوام نکلی ہے. اور لکی مروت, کوئی شیر افضل مروت صاحب وہاں پہ نہیں تھے, علیمہ خان صاحبہ گئی ہیں, اور علیمہ خان اور شیر افضل مروت صاحب کی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ اختلافات ہیں, تنقید ہوتی ہے ایک دوسرے کے اوپر, اور بڑی کڑی تنقید ہوتی ہے. لیکن لکی مروت جس طرح باہر نکلا, وہاں کی عوام جس طرح باہر نکلی ہے, اور بغیر کسی خوف کے کہ بھائی کوئی ہمیں خوف نہیں, ہم باہر نکل رہے ہیں. تو علیمہ خان صاحبہ نے ایک دفعہ 5 اگست سے پہلے اس ساری موومنٹ کے اندر جان ڈال دی ہے. اب آگے یہ دیکھنا ہے کہ 5 اگست کو یہ جو مومنٹم علیمہ خان نے کریٹ کر دیا ہے, اس کے اوپر تحریک انصاف کی قیادت بلڈ کرے گی یا پھر بالٹی سے ٹھنڈا پانی ڈال دے گی. یہ اگلے 2-3 دنوں کے اندر سچویشن کلیئر ہو جائے گی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.